हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है मैं बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि हजरत आदम के ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, हमको बस इतना पता है कि पहले इंसान है वो। ठीक है, पहले इंसान या धरती पे जो हाँ आया। पहले आदम जात। ठीक है, तो अब और वीडियो देखते क्या है, कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे बने, और उनकी वाइफ हवा है उनके बारे में भी होगा। ठीक है, तो देखते वीडियो। इब्तदाई रिश्ता खामिद और बीवी है। खामिद और बीवी ये इब्तदाई रिश्ता है। अल्लाह ने आदम को बनाया और हव्वा को साथ बीवी बनाया, औलाद बाद में दी। और एक और बात, आदम को बना दिया मिट्टी का पुतला इकट्ठा करके, मिट्टी इकट्ठी करके पुतला बना दिया। 40 साल के बाद रूह डाली, चल भाई जा जन्नत, 40 साल और बाद अकेले भेज दिया। देखी थी वीडियो। बीवी नहीं दी, हालांकि अल्लाह चाहता तो साथ ही हजरत हव्वा की मिट्टी का ढेर भी लगा देता, उसका पुतला भी थप देता, फरिश्तों से थपवा देता, और फिर 40 साल के बाद दोनों को इकट्ठा जन्नत में डालता। बहुत सारे पैगाम इसमें, बहुत सारे पैगाम। ताखीर साथ नहीं बनाया, देर से भेजा, इंतजार कदर को बढ़ाने के लिए कि औरत की कदर करना। कमजोर जात है, कमजोर मखलूक है, कदर करना। मैं नहीं दूसरा, मानता कमजोर है। पहले दिन पुतला नहीं बनाया कि नंगा पड़ा हो। औरत का पुतला नंगा हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, तो उसमें क्या कशिश? तो इन मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, तो फरिश्तों को क्या कशिश थी? पहले दिन से औरत को पर्दे में बनाया, बेपर्द नहीं किया, बेपर्द नहीं किया, उसका पुतला नहीं बनाया, उसे नंगा नहीं छोड़ा, उसको पहले दिन से कवर्ड। और कैसे बनाया? फरिश्तों को की आंखों पे पर्दा और आदम को सुला दिया। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, फरिश्तों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया। जब आदम उठे हैं, और एक और बात, जन्नत में रह कर भी आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था, उदास उदास रहते थे। अम्मा आई तो बाबे दा दिल लगा, तो उदास रहते थे जन्नत में। जब आंख खुली तो अपने लेफ्ट साइड पे एक खातून, सर से लेकर पांव तक लिबास में। आपने सुना है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत हस्ती पैदा किए गए। ये मर्दों में, औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को पैदा किया। कौन है? कहते हैं अल्लाह की। अब आदम तेरी बेगम कौन है? तेरी बेगम। निकाह पढ़ाया, फिर कहा आदम महर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या महर दूं? पैसे? तो वहां तो सोना चांदी ढेर लगे पड़े थे। अल्लाह ताला कहते दा मन सोना चाह के दे दे। मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है। पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है? कि उल्टी तरफ दिल है, और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। इसे जलील ना करो, इसे ख्वार ना करो, इसे बेइज्जत ना करो, इस पर शिद्दत ना करो। तो पहला बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी है, और आखिरी रिश्ता भी खामिद और बीवी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में खामिद से ज़्यादा उसके माँ बाप हक जितलाते हैं, खामिद से ज़्यादा उसकी बहनें हक जिलाती हैं, खामिद से ज़्यादा उसके रिश्तेदार हक जितलाते हैं, और झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर बीवी से मुतनफ़र करते हैं, और कहीं बीवी को खामिद से मुतनफ़र करते हैं। आपस में लड़ाई लड़ा के फिर खुश होते हैं। मेरे नबी से पूछा जाए या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? तो आपने कहा आयशा से। अल्लाह, वो झींप के कहने के नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लोगों में आपको किससे ज़्यादा प्यार है? तो आप कहते अबू बकर से। तो आपने फिर कहा अबूहा, मुझे आयशा के बाप से ज़्यादा प्यार है। फिर पहले आयशा का, तो फिर कहते अबू बकर। तो आपने कहा नहीं, अबूहा, मुझे आयशा के बाप से सबसे ज्यादा प्यार है। ये आपको मैसेज दिया है कि
گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا, میسج دینا. اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا, سارا کھایا نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر, جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے, جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے, اپنے کپڑے خود دھوتے. کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے, خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں, تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے, تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. بالکل صحیح. اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے, اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. اما عائشہ ساتھ ہیں, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا, عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا, دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی. تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں, ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی تھے, آپ سسر بھی ہیں نا, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی. 2 تو ایک ہی کو دے دیں, عثمان کو, رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان کے نکاح میں. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے,
حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. صدیق. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا, علی تو جا, تجھے دے دیں گے. وہ کہنے لگے میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب مدینہ میں تاری رہ رہا ہے ہوا وہ کہ بولی غریب کچھ کیسے ہو نہیں. سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ, اور چپ ہو گئے. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا, وہ کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. ہو گیا تو بس. اللہ کے بندے ہاں ہو گئی. ہاں اور نبی کی کیا, انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. میری یہ ہاں سلیکشن کیوں ہو نہیں گئی کی؟ ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں, عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. واو. جی میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال, ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دین, تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تا نہ پیندا ہویا. ایک شرابی نال میرا صحیح نکاح بات کر ہے. چھڑ. ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے, تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی بالکل, ہے کہ دیکھ بیٹیوں رہے سے ہو. بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم صحیح نے تو بات نہیں ہے. گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تو بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں, بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تو بیٹھی رہے. بس وہ صحیح بیٹھی صحیح رہ ہے. گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا, کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا, حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے, کہ علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا, کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے, یہ میرے جبریل نبی کی فرشتہ. معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی, بہت بڑا ہال تھا, اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا, خود نکاح پڑھایا. نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد. 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات. لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے کہا ہاں آ جائے لے جائے، آ جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا. فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت امیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ. اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنا خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے، سارے مدینے والے جتنے بھی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا. اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں انہوں وکھرا کرتے انہوں ایدے کرتے انہوں ایدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزاریں. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں.
کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو, مزید لڑائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر, دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, کہا یا ابا تراب قم, آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا, اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے, میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس نے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھائی علی کی مسئلہ ہے, ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کرامن علی بھی آپ ہو 2-4 لتر مار کے آ جاندے. تو میرے نبی نے کیا کیا, سبحان اللہ, زمین پر لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی. علی کہو, فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے, خوش خوش باہر آئے, چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہو. تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب یہ وہ گھر ہے, میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں. تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا, کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. سارے جنتی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا. تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں, کسی بات پہ ہنسے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی. ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے, وہاں بھی کھٹ پٹ. ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. کہ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے. تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں. ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں. یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں, اسے سیکھو, اسے سمجھو, اسے پڑھو. تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے. یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے, اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی. یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے. نماز تو 5 وقت پڑھیں گے, زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے. ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو, اس کو سمجھو. کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا, بنائے گا. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ, حرام سے بچو. جج بھی بیٹھے ہیں, وکیل بھی بیٹھے ہیں, کسی ظالم کے وکیل نہ بنو. ولا تقل للخائنین خصیما. آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری, جج, مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تقل للخائنین خصیما. مقننہ, قانون ساز. تو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے, اللہ کے قانون کو اپناؤ. آگے جج حضرات, فحکم لتحکم بین الناس بالحق. ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا, بک نہ جانا, دب نہ جانا, حق کے فیصلے کرنا. تیسرا وکلاء کو ولا تقل للخائنین خصیما, ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. ولا تقل للخائنین خصیما, ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے. حلال کماؤ, بچوں کو حلال دو, بیوی کو حلال دو,
اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں. حلال کھانا، حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے. اللہ میں عمل کی توفیق بخشے. تو بھائی جیسے کہ ہم باہر سے اسلام کو دیکھتے ہیں اور بھی لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسلام کو، تو سوچتے کہ بھائی لیڈیزوں کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا ہے اسلام میں کہ اتیاچار ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، عورتوں کو دبایا جا رہا ہے ٹھیک ہے، پیار نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے دیکھو نا جب نبی صاحب انہیں کی لڑکی کی جب شادی ہو رہی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب بتاؤ کرنی ہے نہیں کرنی شادی، اور ان سے اچھا تو لڑکا مل ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے ہو، مطلب سورگ میں بھی نہ ہو اتنا اچھا لڑکا ٹھیک ہے، تبھی بھی پوچھا جا رہا ہے. اور آج میرے کو نہیں لگتا آج بہت سارے جو باپ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی میں کروں گی نہیں شادی. انہوں نے صحیح بولا کہ شرابی سے جیسے شادی کرا دی ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ ماننا بھی پڑے گا وہ باتوں کو بھائی جو ہمارے جیسے نبی ہے ٹھیک ہے، جب وہ تک جب نبی تک اپنی بیٹی سے پوچھ رہے، وہ نبی اپنی بیٹی کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا جیون ساتھی کو پوچھنے کا مطلب ماں باپ کو نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ نہ کرو، یہ ہے اسلام میں. انہوں نے بتایا کہ نبی جب اپنی لڑکی کے ساتھ اتنے اچھے سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو بھائی تم کیوں نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے. بہت اچھی تھی ویڈیو ہم کو مطلب سمجھ میں آئی ٹھیک ہے. اور بس یہی بات ہے کہ بس جیسے آپ لوگ بول رہے ہو کہ لائیو آتا ہوں تو میں بھائی اسلام قبول کر لو. دیکھو ایک ہوتا ہے صرف نام کے لیے مسلمان ہو جانا اور ایک ہوتا ہے مسلم ایمان کرنا ٹھیک ہے. بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جیسے جو کہ کرائم کرتے ہیں، جو کہ اور بھی ساری چیزیں کرتے ہوگے. جیسے پاکستان ہے، اس میں کیا کوئی کرائم نہیں ہوتا ہوگا کہ سارے مسلمان ہیں پاکستان میں تو، لیکن کرائم ہوتے ہیں نا. تو ایک نام کا مسلمان ہونا اور ایک مسلم ایمان ہونا ٹھیک ہے، دونوں بالکل الگ باتیں ہیں ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہندوؤں میں بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ مطلب ایسے ہی ہے ٹھیک ہے. ایمان ماننا بھی تو ضروری ہے. جو باتیں بتائی گئی ہے ہمارے دھرموں میں، ہمارے نبی جو باتیں بتا رہے ان کو ماننا بھی ضروری ہے. بس یہی جو سامنے ان کے بیٹھے تھے جو سن رہے تھے باتیں، ان میں سے اب بھی مان لو 30% بھی ایسے لوگ ہو گئے جو اپنی لڑکی کی شادی کرے تو نہ پوچھے، سننے کے بعد بھی نہ پوچھے، کیونکہ سمجھ میں بھی تو آنا، وہ جاگنا بھی تو چاہیے. آدمی جو میں نے ڈھونڈا وہ اچھا ڈھونڈا ہوگا، سوئے ہوئے آدمی ہے، جاگ جانا بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے. اور جاگتے صرف 20% لوگ ہیں اور 80% پھر سو ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے، اس لیے اتنی ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے. نہیں تو محمد صاحب آ گئے بات ختم تھی. انہی کی زندگی سے پربھاوت ہو کے لوگ وہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، سدھر جاتے ہیں. پھر بھی اتنے سارے کلام ہیں، پوری کی پوری قرآن ہے، اتنے ساری آیتیں، کیونکہ یہ بھٹکتا رہتا ہے جو ہم ہے نا، بھٹکتے رہتے ہیں ادھر ادھر. تو ہر بھٹکاؤ کے لیے ایک الگ سنت ہو گئی، ایک الگ کہانی ہو گئی، ایک الگ سمجھانے کا طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے، تاکہ بھٹکے نہ، جہاں بھٹکے پکڑ لے. بس یہ ہے کہ اس تک پہنچنا ضروری ہے ٹھیک ہے. تو ٹھیک تھی ویڈیو، ہم کو بہت اچھی لگی ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ ان کو پرسنل میرے کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے. ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جو شاہ رخ خان کے ساتھ تھی، ان کے گھر بھی ان کا آنا جانا ہے ٹھیک ہے. اور یہ پہلے انڈیا سے ہی تھے، انہوں نے بتایا تھی. ان کی ایک ویڈیو اور دیکھی تھی، وہ میں نے ویسے نہیں دیکھی، آف لائن ویڈیو دیکھی تھی. یہ پہلے مطلب ان کا جو انہوں نے بتایا کہ کیا بولتے ہیں، یہ پہلے انڈیا سے ہی تھے ٹھیک ہے، دادا وادا پردادا ٹھیک ہے. تو ان کا بولنے کا طریقہ بھی بہت اچھا اور ایموشنل بھی بہت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو بس یہی ویڈیو تھی، اور لائک کمنٹ کرنا اور بتانے کے لیے ویڈیو، اور ایسی اچھی ویڈیو ہم کو سجیسٹ کرو جس سے ہم کو اسلام کے بارے میں تھوڑا سیکھنے کا موقع ملے. کیونکہ ٹائم زیادہ ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی فالتو ویڈیو یا پھوڑتا والی ویڈیو، لوگ کچھ الگ الگ بھی کمنٹ کر دیتے بھائی یہ ہندو مسلمان یہ سب دیکھ لو، یہ ہو رہا ہے وہ. بھائی ہم کو نہیں جاننا بھائی، ہم کو اپنی زندگی بہتر بنانی ہے یہ سب چیزیں سن کے ٹھیک ہے. جیسے ہم نے سنا، اگر ہمارے آگے چل کے لڑکی پیدا ہوئے گی تو ہم بھی بالکل اسی طریقے سے مطلب کریں گے. تو یہی تو چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے، نہ کہ فالتو ویڈیو دیکھ کے کیا کرنا ہے. وہ تو دماغ تو پہلے ہی اتنا کوڑا بھرا ہے، تو کوڑا نکالنے کے لیے تو دیکھی جا رہی ہے ویڈیو ٹھیک ہے. تو آپ ہم کو تھوڑی اچھی ویڈیو اور سجیسٹ کرو ٹھیک ہے، اور ملتے ہیں آپ سے. بائے ٹھیک ہے، بائے.